इस्तकबाल है आपका यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान पर। आज हम पढ़ेंगे उर्दू यूपीएससी नेट और सेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रामा, इब्तिदा और इर्तिका। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा एक चैनल टेलीग्राम पर है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है उर्दू ज़ुबान और जिसका लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें। हम आपके सामने जो लर्निंग मटेरियल लेकर आए हैं, ये मटेरियल गुलशन उर्दू दर्जा 11वीं क्लास से लिया गया है, जो 2014 में राइज थी, जो एमपी बोर्ड में चलता था। अब ये किताब राइज नहीं है, लेकिन इसका मवाद हमारे लिए यूज़फुल है। ये हमारा चैप्टर है 12, ड्रामा, इब्तिदा और इर्तिका। सबसे पहले है, अरस्तु ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। अरस्तु एक फ़िलासफ़र है जिसने कहा है जो ड्रामा है वो हमारी ज़िंदगी की नकल है। ये नक्काली अपने मख़सूस मायने में दरअसल ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। मतलब जो हमारी ज़िंदगी चलती है उसकी एक अक्स है। जो ड्रामा है हमारी ज़िंदगी का एक हुबहू अक्स है। ड्रामा खुद ज़िंदगी नहीं मगर इंसानी ज़िंदगी को पेश करने का ज़रिया है। क्या है जो ड्रामा है वो खुद एक ज़िंदगी नहीं होता, लेकिन हमारी ज़िंदगी को पेश करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। नावल भी तकरीबन यही काम अंजाम देता है। जो नावल है वो भी यही काम अंजाम देता है, मगर ड्रामा नावल से यूँ मुख्तलिफ है कि इसमें मुख्तलिफ अशख़ास, किरदारों और सीरतों को पेश करते हैं। जो नावल है वो सिर्फ तहरीर में रहता है, जबकि जो ड्रामा है उसमें अशख़ास रहते हैं, मतलब शख्स रहते हैं, किरदार रहते हैं, वो इस ड्रामे को पेश करते हैं। खुद इंसान ही हमारे सामने आते हैं और पेशकश नावल की तरह बेजान नहीं होती। जो पेशकश है वो नावल की तरह बेजान नहीं होती, बल्कि इसमें ज़िंदगी की तब व ताब इसे हकीकत के करीब लाती है। मतलब जो इंसान है वो यहाँ खुद नकल करके बताते हैं। अम्ल दरअसल ड्रामे की जान है। मतलब जो इंसान है वो करके दिखाते हैं। ड्रामा यानी करके दिखाने। ड्रामे का मतलब क्या होता है? करके दिखाना। इस तरह जिस्मानी भी हो सकता है और महज ज़हनी और जज्बाती भी। जो ड्रामा है वो किस तरह का हो सकता है? जिस्मानी भी हो सकता है या महज ज़हनी, जो जहन में चले, और एक जज्बाती। किरदार, मुकालमे और अमल के ज़रिए इन सब कैफियत को पेश करना ही ड्रामे का मकसद होता है। ड्रामे का मकसद क्या होता है? किरदार और मुकालमे के ज़रिए, अमल के ज़रिए सब कैफियत को बयान करना। अरस्तु ने 6 अज्जा को ड्रामे के लिए लाजमी करार दिया है। जो अरस्तु है इसने 6 अज्जा बताए हैं जो ड्रामे के लिए होना ज़रूरी है, जिसमें से 4 हमारे सामने हैं: अशख़ास, अल्फाज, ख़याल आरास्तगी और मौसीकी। ड्रामे के फ़नी तरक्की के बावजूद आज भी इससे इख्तिलाफ मुश्किल है। इनमें से आखिर ज़ाकिर अज्जा का ताल्लुक़ ड्रामे की पेशकश से है। मतलब अभी भी इसमें क्या है? इख्तिलाफ पाया जाता है। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 4 कहे जा सकते हैं। कितने अज्जाए तरकीबी कहे जा सकते हैं? 4। नंबर 1 प्लाट या किस्सा कहते हैं हम जिसे। नंबर 2 किरदार और नंबर 3 मुकालमा।
اور نمبر 4 مرکزی خیال۔ قصہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں اسے ہم قصہ یا پلاٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کردار، مطلب کتنے کردار ہوں گے، کتنے کیریکٹر ہوں گے۔ تھرڈ ہے مکالمہ، وہ کردار آپس میں کس طرح کی بات چیت کریں گے۔ اور مرکزی خیال، مطلب ہر ڈرامے کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد پورا ڈرامہ گھومتا ہے۔ مغرب میں ڈرامے کو اس کے داخلی مزاج اور اثرات کے نقطۂ نظر سے علمیہ اور تربیہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مطلب جو مغرب ہے، مغربی ممالک ہیں، وہاں پر ڈرامے کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک داخلی مزاج والے، ایک ہے علمیہ اور دوسرا ہے تربیہ۔ فرسٹ ہے علمیہ۔ علمیہ ایسے ڈرامے کو کہا جاتا ہے جس میں حزن و یاس، شکست و محرومی کے جذبات غالب ہو، مطلب جس میں ہار کا سامنا ہو، ایسے ڈرامے کو علمیہ ڈرامے کہا جاتا ہے، جن کا مجموعی اثر غم انگیز اور حسرت انگیز ہو۔ لیکن اس کے بھی بہت سی قسمیں ہیں، اس کے بہت سے ٹائپس ہیں۔ بعض علمیہ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن کی کہانی اور مجموعی فضا نقطۂ عروج تک رنج و غم سے معمور ہوتی ہے لیکن انجام بخیر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کچھ ایسے بھی ڈرامے ملے جو سٹارٹنگ سے لے کے غم 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 اور تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن جو آخری مومنٹ پہ آ کے اس میں خوشی نظر آتی ہے۔ علمیہ ڈرامے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں شروع سے آخر تک مسرت و انبساط کے مناظر کا یکسر فقدان ہو۔ یہ سراسر غم آمیز کیفیت نہ صرف زندگی کی صحیح ترجمانی نہیں کرتی بلکہ ذہن کو شدید جھٹکوں کے ساتھ متاثر کرتی ہے۔ جو اس طرح کے علمیہ ڈرامے ہوتے ہیں جن میں شروع سے آخر تک مسرت و انبساط نظر آتا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ذہن کو شدید جھٹکوں کے ساتھ متاثر کرتی ہے، جس سے مثبت اثرات کے بجائے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہمارا جو ذہن ہے مثبت نہ ہو کے منفی ہو جاتا ہے، جو خود فن کے ساتھ منافی ہے۔ مغرب میں علمیہ ڈرامے کو سب سے بلند درجہ دیا گیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ فنی صلاحیتوں اور متانت فکر کے بغیر کامیاب علمیہ ڈرامے کی تخلیق ممکن نہیں۔ مطلب جس میں صلاحیت نہیں ہو اس ڈرامے میں علمیہ ڈرامہ نہیں لکھا جا سکتا۔ علمیہ انسانی زندگی اور فطرت انسانی کے گہرے تجربات کا مطالعہ کرتا ہے۔ انسان کے مصائب اور شدید غم انگیز جذبات کی مصوری کر کے ہمارے دل میں انسانی ہمدردی اور دوربینی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ فرصت اور فراغت کے لمحات کم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی ایک صنف وجود میں آئی جو یک بابی یا ایک ایکٹ کا ڈرامہ ہے۔ مطلب کم وقت میں جس میں لگے اس کی ایک صنف آئی جسے ایکٹ کہا جاتا ہے۔ فن کے تمام لوازمات کے ساتھ عمل ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی واقعے کو
تاثر کی بھرپور قوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کردار کم، زندگی کا دائرہ محدود اور مناظر کی تعداد کم ہوتی ہے، مطلب اس میں کردار بھی کم ہوتے ہیں، جو منظر ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو کے جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں ان کو نثری ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ جو ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھے جاتے ہیں اس کو نثری ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے یہ۔ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا کے قصے سے ہوتی ہے۔ کوشچن آتا ہے کہ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو ہم لکھیں گے واجد علی شاہ کا ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ، جسے اسٹیج پر ریہرسل کے انداز میں پیش کیا گیا۔ اسٹیج کے لیے واجد علی شاہ نے اپنی بعض مثنویوں کو بھی ڈرامے کی شکل دیا، مطلب جو واجد علی شاہ نے اپنی اور مثنویوں کو بھی اسٹیج کرنے کے لیے اس شکل میں بنایا کہ وہ ڈرامے کی شکل میں ہوں۔ اسی شاہی ذوق کے نتیجے میں لکھنؤ میں ڈرامے کا عام شوق پیدا ہوا اور امانت کی اندر صبا جیسی تمثیلی تخلیق وجود میں آئی۔ جو امانت کی اندر صبا ہے وہ کہاں لکھی گئی؟ لکھنؤ میں۔ اندر صبا کو اس زمانے میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی ہمہ گیر مقبولیت کا راز ایک طرف زبان کی صفائی، شیرینی اور اس کے شاعرانہ حسن میں پنہاں ہے، اور دوسری طرف اس واقعے میں ہے کہ مصنف نے رقص، موسیقی کی پسندیدہ طرز سے فائدہ اٹھایا ہے اور اسے سلیقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم اندر صبا کی بات کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کے بعد اندر صبائیں لکھی گئیں۔ ان میں سب سے مشہور امانت کی اندر صبا ہے، جو کئی بار اسٹیج کی جا چکی ہے۔ اگر کوشچن آتا ہے اندر صبا ڈرامہ کس نے لکھا، تو ہم لکھیں گے امانت لکھنوی نے اندر صبا ڈرامہ لکھا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر کے آغاز میں پارسی اردو تھیٹر کا آغاز ہوا۔ کوشچن آتا ہے پارسی اردو تھیٹر کا آغاز کب ہوا؟ تو ہم کہیں گے 19ویں صدی کے نصف آخر میں۔ اندر صبا کے زیر اثر ان ڈراموں میں رقص، سرور کے عناصر کا زور رہا۔ اب کے ڈرامے میں کیا ہونے لگ گیا؟ رقص ہونے لگ گیا، مطلب گانے ہونے لگ گئے، اور سرور مطلب موسیقی ہونے لگ گئی۔ روایتی رومانی قصے ڈرامے کی شکل میں پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں میں ظرافت کو بھی خاص جگہ دی گئی، لیکن ظرافت کا معیار عامیانہ حد تک پست ہوتا تھا۔ 1880 کے بعد طالب بنارسی، احسن لکھنوی، بیتاب بریلوی جیسے باشعور ادیب ان کمپنیوں سے وابستہ ہوئے تو اردو ڈرامے کو ایک نئی آہنگ اور وقار ملا۔ طالب نے نظم کے ساتھ نثر میں مکالمے لکھے۔ جو طالب بنارسی ہے انہوں نے نظم کے ساتھ نثر میں بھی مکالمے لکھے۔ نظم کے ساتھ نثر کو بھی شامل کیا اور گیتوں کو ان میں شامل کیا گیا۔ ڈرامے میں اب گیتوں کو شامل کر دیا گیا۔ احسن لکھنوی نے شیکسپیئر کے ڈراموں کے آزاد ترجمے خون ناحق، شہید وفا اور گلنار فیروز پیش کر کے ڈرامے میں ایک ادبی شان پیدا کر دی۔
احسن لکھنوی جو ہے انہوں نے شیکسپیئر کے جو ڈرامے ہیں ان کو ترجمے کیے. کون کون سے؟ ناحق، خون ناحق، شہید وفا اور گلنار فروز. اس کے آگے ہے بیتاب نے ہندی دیومالا اور مذہبی قصے کو ڈرامائی رنگ پیش کیا. کس نے؟ جو بیتاب لکھنوی ہے انہوں نے ہندی دیومالا اور مذہبی قصے جیسے کرشن سداما، رامائن، مہابھارت اور فریب محبت ان کے مشہور ڈرامے ہیں. کن کے؟ بیتاب لکھنوی کے. آغا حشر نے پہلی بار ڈرامے کے فن کی طرف موڑا، ملک کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ عوام کے مذاق معیار کو بلند کرنے کی بھی کوشش کی. ان کے مشہور ڈرامے اسیر حرس، شہید ناز، یہودی کی لڑکی، خواب، ہستی اور رستم و سہراب کا نام آتا ہے. جو کہ آغا حشر ہے انہوں نے معاشرتی مسائل پر ڈرامے لکھے. اس میں کون کون سے خاص ہے؟ اسیر حرس، شہید ناز، یہودی کی لڑکی اور خواب ہستی اور رستم و سہراب. مرزا محمد ہادی رسوا نے منظوم ڈرامہ مرقع لیلی مجنوں تحریر کیا. جو مرزا ہادی رسوا ہیں جنہوں نے ایک ناول لکھا ہے امراؤ جان ادا، انہوں نے بھی ایک ڈرامہ لکھا ہے جس کا نام ہے مرقع لیلی مجنوں. زبان کی لطافت کے علاوہ اس میں کوئی فنی خوبی نہیں ہے. اس میں کیا خوبی ہے؟ زبان کی لطافت. اس دوران ظفر علی خان نے زود پشیماں، مولانا عبدالماجد دریابادی نے بچپن کی شادی کی مذمت میں ڈرامہ لکھا. اس کے علاوہ پنڈت کیفی، عبدالحلیم شرر، پریم چندر چک-بست نے بھی ڈرامے لکھے مگر ڈرامائی حیثیت سے وہ قابل قدر نہیں ہیں. سید امتیاز علی تاج اور سید عابد حسین اردو کے وہ بلند پایہ ادیب ہیں جنہوں نے اردو ڈرامہ نگاری کو فن اور فکر کی گہرائی اور لطافت سے روشناس کرایا. کم و بیش ایک ہی زمانے میں تاج نے انارکلی اور عابد حسین نے پردۂ غفلت نام کے ڈرامے لکھے اور ان میں ڈرامے کے جدید مغربی معیاروں کو نمونہ بنایا گیا. کیا ہے؟ عابد حسین اور امتیاز علی تاج انہوں نے ایک ہی وقت میں ڈرامے لکھے. سید امتیاز علی کا ڈرامہ انارکلی کئی بھی فنی تعمیر، پلاٹ کی حسن کارانہ تشکیل، کردار نگاری اور مکالموں کی خوبصورتی کے اعتبار سے ایک معیاری ڈرامہ ہے. ان کے مختصر ڈراموں میں سید و سیاد اور قرطبہ کا قاضی قابل ذکر ہے. اشتیاق حسین قریشی، پروفیسر محمد مجیب اور فضل الرحمان نے ڈرامے کو ہندوستان کی قومی زندگی اور اس کے گوناگوں مسائل کا ترجمہ بنایا. جو اشتیاق حسین قریشی اور پروفیسر محمد مجیب اور فضل الرحمان نے ڈرامے کو کیا بنایا؟ ہندوستان کی زندگی کا
اور اس کے گوناگو مسائل کا ترجمہ بنایا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور منٹو نے بھی ڈرامے لکھے۔ مرزا ادیب ابراہیم یوسف، ڈاکٹر محمد حسن نے ڈراموں کو نئی معنویت اور فنی لطافت بخشی۔ ہم عصر ڈرامہ نگاروں میں حبیب تنویر، کرتار سنگھ دگل اور اقبال نیازی نے نہ صرف قابل قدر ڈرامے لکھے بلکہ ڈرامہ اسٹیج کرنے کے لیے فن کو بھی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اب ہم سوالات دیکھیں گے جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے ہم نے ابھی تک ڈسکرپشن لیکچر پڑھا۔ ہمارا فرسٹ سوال ہے، ارسطو نے ڈرامے کی کیا تعریف کی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے۔ ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، ڈرامے کے اجزائے ترکیبی بتائیے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرامے کے 4 اجزائے ترکیبی کہے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تھا قصہ یا پلاٹ، دوسرا تھا کردار، تیسرا تھا مکالمہ اور چوتھا تھا مرکزی خیال۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، ڈرامے کی کتنی قسمیں کی گئی ہیں اور اس میں المیہ کی کیا اہمیت دی گئی ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرامے کے 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک المیہ اور ایک تربیہ، جس میں المیہ میں ایسے ڈرامے کو بتایا گیا ہے جس میں نہ شکست ہوتی ہے اور جس میں حزن یا یاس کی بات کی جاتی ہے، مطلب جس میں غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایسے ڈرامے بیان کیے گئے ہیں، ایسے کو المیہ ڈرامہ کہا گیا ہے۔ اردو کا پہلا معلوم ڈرامہ کون سا ہے؟ ایسا ڈرامہ جو ہمیں معلوم ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا کے قصے سے ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن تھا، اردو کے مشہور ڈرامے اندر سبھا کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو ہم نے دیکھا تھا امانت لکھنوی۔ امانت لکھنوی نے ڈرامہ لکھا ہے اندر سبھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مشہور پارسی ڈراموں کے نام لکھیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پارسی ڈراموں کے رد عمل میں ڈرامہ نگاروں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ جب پارسی ڈرامے آئے تو اس کے اندر رقص اور سرور آ گیا۔ اس کے بعد جو اور ڈرامے نگار تھے انہوں نے اس کو قائم رکھا اور اپنے ڈراموں میں سے شامل کیا، اور اپنے ڈراموں میں ظرافت کو بھی جگہ دی جانے لگی۔ ساتھ ہی نظم کے ساتھ نثر میں مکالمے لکھنے لگے اور اس میں گیتوں کو بھی جگہ مل گئی۔ ڈرامے میں اب کیا گیت بھی شامل ہونے لگے۔ آغا نیکسٹ کوشچن ہے، آغا حشر کاشمیری کے اردو ڈرامے کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا آغا حشر نے پہلی بار ڈرامے کے فن کی طرف موڑا تھا اور ملک کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا تھا اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ عوام کے مذاق اور معیار کو بلند کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو یہ جو آغا حشر کے ڈرامے ہیں وہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، امتیاز علی تاج کے مشہور ڈرامے کا نام بتائیے اور اس کی تاریخی حیثیت پر رائے دیجیے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ امتیاز علی تاج کا جو ڈرامہ تھا اس کا نام تھا انارکلی، اور انارکلی ڈرامے کی اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں فنی تعمیر تھی، پلاٹ کی حسن کارانہ تشکیل تھی، کردار نگاری
اور مکالموں کی خوبصورتی کے اعتبار سے یہ ایک امتیاز علی تاج کے ڈرامے کی خصوصیت تھے کہ فنی تعمیر، پلاٹ کی حسن کارانہ تشکیل، کردار نگاری اور مکالموں کی خوبصورتی کے اعتبار سے یہ ایک معیاری ڈرامہ ہے۔ ان کے مختصر ڈرامے اور بھی ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ڈرامہ نگاروں کے نام اور ان کے اہم ڈراموں کے نام بتائیے۔ نیکسٹ ہے ترقی پسندوں کے علاوہ اور کون کون سے ڈرامہ نگار سرگرم تھے؟ ترقی پسند کے علاوہ اور جو ڈرامہ نگار تھے ان میں حبیب تنویر، کرتار سنگھ دگل اور اقبال نیازی وغیرہ ڈرامہ نگار تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم اصل ڈرامہ نگاروں نے اردو ڈرامے میں کیا اہم کام کیے؟ اور اس کے آگے نیکسٹ ہے ایک ایکٹ کا ڈرامہ اور یک بابی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ تو یک بابی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تمام لوازمات کے ساتھ عمل کا ایک نقطۂ مرکوز ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہی واقعے کو تاثر کی بھرپور قوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک واقعے کو کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے ایک ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریڈیو پر نشر کیے جانے والے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے نثری ڈرامہ کہا جاتا ہے جو ریڈیو پر ایکٹ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے اردو ڈرامے کی تاریخ پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا ایک چینل ٹیلی گرام پر ہے جسے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے اردو زباں اور جس کا لوگو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کریں۔